अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। ऐसी कौमें जो दीन से दूर हो जाएं, गुनाहों के करीब हो जाएं, जुल्म करें और सरकशी पर उतर आएं, वहां अजाब आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म पर कुदरत इंसान को वो सबक देती है जिसको सदियों याद रखा जाता है। ऐसी कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं और दूसरों के लिए बाइसे इबरत बन जाती हैं। दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जो अपनी बदआमालियों की वजह से इस अंजाम तक पहुंचे, जिनमें से एक रोम का शहर पोम्पी है, जो गुनाहों का अड्डा बन चुका था और फिर उसे अजाब इलाही ने आ लिया। आज की इस वीडियो में आपको पोम्पी, जिसे गुनाहों के शहर के नाम से याद किया जाता है, उसकी तबाही और बर्बादी के असबाब और हलाकत खेज यानी जिना और फहाशी के बारे में बताएंगे, जिसकी बिना पर एक जिद्दत पसंद शहर तबाह बर्बाद होकर रह गया। आपको बताएंगे कि कौम लूत और पोम्पी शहर में क्या मुमासलत थी, जिसकी बिना पर एक जिद्दत पसंद शहर तबाह बर्बाद होकर रह गया। आपको बताएंगे कि कौम लूत और पोम्पी शहर में क्या मुमासलत थी, जिसकी वजह से वो दोनों दर्दनाक अजाब से दो चार होकर रह गए। क्या आप जानते हैं वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जहां फहाशी करने की कानूनी इजाजत है? फहाशी के नुकसानात से आपको आगाह करेंगे और वैलेंटाइन डे से मुंसलिक बुराइयां भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, रोम इटली का कदीम शहर पोम्पी सदियों कबल एक ऐसे दर्दनाक अजाब का निशाना बना कि जिसकी इबरतनाक आसार आज भी मौजूद हैं। ये सारा का सारा शहर ही आतिश फिशा लावे और आतिशी राख के नीचे दफन हो गया था। कहते हैं कि यह शहर बेहयाई और फहाशी का ऐसा मरकज था कि हवस के पुजारी दूर दूर से यहां आया करते थे। सदियों कबल तबाह होने वाले शहर की जमीन में दफन खंडरात एक से बढ़कर एक अजूबे की सूरत में अब भी सामने आ रहे हैं। तारीखदान कहते हैं कि इस शहर पर लावे का अजाब 79 सदी ईस्वी में आया था, जिसमें पूरे के पूरा शहर तबाह हो गया था और शहर के सभी बासी लावे और आतिशफशानी राख में दब गए थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यह शहर तबाह होने से पहले बहुत तरक्की याफ्ता और खुशहाल था, लेकिन फिर उनमें बेहयाई और फहाशी और उरियानी की ऐसी वबा फैल गई जिसने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। उनको पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशाना बना दिया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा याद तो कीजिए, क्या ये पहला शहर है जिस पर बेहयाई की वजह से अजाब आया, या पहले भी तारीख में ऐसी मिसाल मौजूद है? यकीनन आप जान गए होंगे। हम कौम लूत का जिक्र कर रहे हैं। चलिए आपको कौम लूत की कहानी सुनाते हैं। शहर सदोम की एक हसीन और दिलकश सुबह है। हस्ब मामूल नसीम शहर के मौतर पुरकैफ झोंके चार सू फैले हुए हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल सरसब्ज और शादाब पहाड़ों के बीच इस हसीन और जमील महकती वादी और उसमें गुनगुनाती बलखाती शफाफ नीले पानी की आबशारें, गहरी झीलें, अनाज के खोशों की सब्ज चादर से ढके मैदान, अनवा व अक़साम के फलों से लदे बागात, घने जंगलात के दरख्तों के पत्तों की सरसराहट, शाखों पर चहकते फिरते अपने रब की तस्बीह पढ़ते रंग बरंग परिंदे और आसमान पर तैरते सफेद और भूरे बादलों की ओट से झांकती सुनहरी रुपहली किरणें उन मकीनों की मुंतजिर हैं जो इस सादते उज़मा से महरूम अपने आशियाना इस्तराहत में गहरी नींद ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। खिलाफ तवक्को आज जंगली मुर्ग जर्री की खुशकुन बांग में खौफ और उदासी की झलक होती है। अभी मशरिक से उभरते सूरज की चमकदार किरणें शहर को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में भी न ले पाई कि अचानक खूबसूरत माहौल में वहशतनाक खामोशी छा गई। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया। दरख्तों की सरसराहट, आबशारों, झरनों की गुनगुनाती आवाजें रुक गईं। बादे सबा रूठ कर वापस हो गई। हैबतनाक खामोशी में कुत्तों के रोने की आवाजें और परिंदों का खामोश हो जाना किसी आने वाली आफत का पेशखेमा लग रहा है। वादी पर घटा टोप अंधेरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। शहर के बासी भी पूरे तौर पर बेदार भी ना हो पाए थे कि अचानक एक खौफनाक झटके ने लम्हों में सब कुछ खत्म कर डाला। अल्लाह के हुक्म से रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर की नोक से पूरे शहर को उठाकर आसमान पर पहुंचाया और फिर उलटकर वापस जमीन में पटक दिया। इस तरह दुनिया की हसीन और जमील वादी जमीन में 420 मीटर अंदर धंसकर पानी की तह में गर्क हो गई। ये 5 खूबसूरत शहरों की एक बस्ती थी जिसका कोई एक फर्द भी जिंदा ना बचा। लेकिन अल्लाह ने उस अजीम शहर के खंडरात को मुस्तकबिल के लिए इबरत का सामान बनाकर महफूज कर लिया। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, जिसका तर्जुमा है, और हमने समझने वालों के लिए उस बस्ती में एक खुली निशानी छोड़ दी। सूरह अनकबूत आयत नंबर 35। सदूम शहर जब बहरे लूत या बहरे मुर्दार कहलाता है, उसके मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दून वाक़ है। यह इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे एक गहरी झील की शक्ल में है।
جس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر سدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، امورا، ادما، سبوبیم اور بالے یا سوغر تھے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ توریت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان عموماً کشمکش رہتی، چنانچہ باہمی رضامندی سے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور امورا چلے جائیں اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر سدوم کی سرسبز شاداب سرزمین میں بس گئے تو دیکھا وہاں کے باشندے تو فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دیگر بدترین عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجد بھی تھی، جسے آج کی دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔ زیادہ خباثت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ لوگ علی الاعلان فخر و مباحات کے ساتھ یہ بدکاری کرتے۔ قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی۔ عبد الوہاب النجار مصری رحمۃ اللہ علیہ قوم لوط کی بد کرداری، سیاہکاری اور جرائم پیشہ ذہنیت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی سارہ نے اپنے گھر کے خادم خاص لاس کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر و خبر کے لیے سدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لاس کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا، میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ لاس تو یہ سن کر دنگ رہ گیا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا، اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور مختانہ ادا کرنا ہوگا۔ لاز یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولے، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا، جسے معاوضہ دینا میرے ذمے ہے۔ قصص الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر انہیں قوم کی اصلاح پر مامور فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق ہو۔ سورہ نمل آیت 54-55۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بہت پریشان رہتے اور دن رات انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فقریہ بدعات میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ سورہ شعراء آیت 160 سے 166۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا واعظ نصیحت بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 167۔ حضرت لوط علیہ السلام لطافت و نرمی کے ساتھ واعظ و نصیحت کرتے رہے، قوم کی خباثت، بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی و طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے لوط
اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 82۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بھری محفل میں انہیں غیرت دلائی۔ اے قوم کے لوگوں، کہ تم وہی نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو۔ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 29۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ سورہ عنکبوت آیت 23۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔ علامہ مادب الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ صدوم شہر کے دروازے پر ہی ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ اس جگہ رکیے، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نوعمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 77۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ راز فاش کر دیا، جسے سنتے ہی بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈر اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ وہ بولا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 80۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بیچارگی میں مبتلا نظر آئے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب نظر آئے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی کے۔ جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑے گی۔ عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، جو اب زیادہ دور نہیں۔ سورہ ہود آیت 81۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچوں کو لے کر سوگر نامی بستی میں چلے گئے، جسے لوگ غور زگر کہتے تھے۔ قصص ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ سورہ قمر آیت 37۔
یہ قوم لوط پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی۔ اس کی تفسیر کنز الایمان میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دستک دی، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا۔ چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے اور دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا۔ کنز الایمان صفحہ 760۔ کہتے جاتے تھے، ہائے لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 82-83۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس خطہ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا سدوم تھا، ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی سے ان کو اوندھا کر کے پلٹ دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھی۔ ایک قول ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ کنز الایمان صفحہ 332۔ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق و جستجو کے بعد قوم لوط کے شہر سدوم کے کھنڈرات اردن میں بحیرہ مردار کے قریب واقع تل الحمام کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مشن کے سربراہ اسٹیون کالنز پروفیسر نے اس شہر کی دریافت کو ایک گم شدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا، ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ سدوم شہر میں زندگی دفتن ختم ہو گئی تھی۔ محققین نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بلائی اور دوسرا زیریں۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی دیوار کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے ہیں، جو شاید حفاظتی دیوار ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل مسیح میں تباہ ہوا۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریحاً عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیے کہ امریکہ جو ہم جن پرستی کے مادر پدر آزاد کلچر اور سیکس فری سوسائٹی کا سرپرست و روح روا ہے، آج اسی ملک کے ماہرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 3500 سال بعد ہم جنس پرستی کے موجد شہر کی باقیات دریافت کروا کر یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے لا علم نہیں۔ تم سے پہلے بھی اس فعل بد کے مرتکب سرکشیوں، نافرمانوں، ملعونوں کو ہر خائن و خاسر کے لیے عبرت کی مثال بنایا گیا۔ قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ موجود ہے۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ توریت کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام ما خاندان سدوم سے ہجرت کر کے صفو غریہ یا صقر کی بستی میں چلے گئے جو سدوم کے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ دن بعد سوغر چھوڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ناظرین، قوم لوط تو اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے دردناک عذاب سے دوچار ہوئی۔ اب آپ کو پومپی شہر کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی برائی بھی قوم لوط سے ہی مماثل تھی۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر و ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ اس دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گم شدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرتناک ہے۔ یہ شہر تھا پومپئی۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں نیپلز کے نزدیک واقع تھا۔
یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائرز کے تسلط میں آیا۔ پھر شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیمز، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، اسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانات کے پیچھے پیچھے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائرز کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے، فری سوسائٹی کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد، کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تو ہے کہ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں سے کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کے اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قبہ خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس پر شرم تو درکنار، الٹا فخر کیا جاتا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فحاشے کے لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر یا دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرضی آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدودوں سے بھی گر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسیوس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ 79 عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسوس کے آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپئی شہر پر آ گری۔ پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفا ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر یعنی 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹس اور سوئمنگ پولز جوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کے واقعات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔
ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے. کئی گھروں میں روزمرہ معاملات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو جوں کے توں ویسے ہی رکے ہیں، جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو. اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے. کھدائی ابھی جاری ہے. پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے. اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی. یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے. ماہرین آثار قدیمہ نے آتش فشاں کے پھٹنے سے 2000 سال قبل تباہ ہو جانے والے قدیم رومن شہر پومپے سے 2 افراد کی باقیات دریافت کی ہیں. پومپے آثار قدیمہ پارک کے حکام کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک غالباً کوئی امیر شخص تھا اور دوسرا اس کا غلام تھا. ادارے کے ڈائریکٹر ماسیمو اوسانا کا مزید کہنا تھا کہ وہ شاید لاوا پھٹنے کے بعد جائے پناہ ڈھونڈ رہے تھے اور راکھ میں بہہ گئے. پہلی صدی عیسوی کے دوران سن 79 میں کوہ ویسوس کے پھٹنے سے پومپے شہر متاثر ہوا تھا. آتش فشاں کے پھٹنے سے پومپے شہر راکھ میں دفن ہو گیا تھا. یہ شہر اس کے مکین جیسے منجمد ہو گئے اور یہ ماہرین آثار قدیمہ کے لیے کسی ذخیرے کی حیثیت رکھتا تھا. یہ حالیہ دریافت رواں ماہ ایک کھدائی کے دوران کی گئی، جس کے دوران اس قدیمی شہر کے نواح میں ایک بڑی حویلی کی کھدائی کی جا رہی تھی. حکام کے مطابق اس امیر شخص کی عمر 30 سے 40 برس کے درمیان ہے. اس کے گردے کے نیچے سے گرم اونی چادر کے باقیات بھی ملے ہیں. دوسرا شخص 18 سے 23 سال کی عمر کا ہے. آثار قدیمہ کے حکام کے مطابق اس شخص کی کچلی ہوئی ریڑھ کی ہڈی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غلام تھا جو مشقت کرتا تھا. اوسانا کا کہنا تھا کہ تھرمل حرارت شوق کے باعث یہ ہلاکتیں ہوئی، جس کی نشاندہی ان کے بھچے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے ہو سکتی ہے. انہوں نے اس دریافت کو اس کی لاجواب اور غیر معمولی گواہی قرار دیا جو کچھ آتش فشاں پھٹنے کی صبح ہوا. اس آثار قدیمہ کی جگہ پر کھدائی کا کام جاری ہے، تاہم کورونا وائرس کے سبب احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ سیاحوں کے لیے بند ہے. آتش فشاں کی زد میں آنے والے قدیم روم کے شہر پومپے کے کھنڈرات پر کام کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ انہیں کھدائی کے دوران جادوئی نوادرات کا ایک خزانہ ملا ہے، جس میں آئینے اور شیشے کے موتیوں کی مالا اور تعویذ گنڈا جیسی اشیاء شامل ہیں. پومپے کے ڈائریکٹر آثار قدیمہ ماسیمو اوسانا کا کہنا ہے کہ دریافت ہونے والے نوادرات میں زیادہ تر اشیاء خواتین کے استعمال کی ہیں. جس مکان کی کھدائی کر کے یہ خزانہ حاصل کیا گیا ہے اس کے ایک کمرے سے 10 افراد کی نعشیں بھی ملی ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. یہ خزانہ کھنڈرات کی کھدائی کے دوران ایک لکڑی کے صندوق سے ملا. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس صندوق کی لکڑی تو گل سڑ چکی تھی، البتہ اس پر لگا تانبا محفوظ تھا جسے آتش فشاں مادے نے سخت کر دیا تھا. اس میں متعدد ہیرے، جواہرات، قیمتی پتھر، جیولری اور دھات کے برتن شامل ہیں. مشرق وسطی سے آنے والے سکیراب تعویذ کی نشاندہی کی گئی. آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر اوسانا کے مطابق زیادہ امکان ہے کہ یہ سامان گھر کے مالک کے بجائے اس کے کسی نوکر یا غلام کا ہو، چونکہ صندوق سے ملنے والے نوادرات میں کوئی بھی سونے کا نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس طرح ہمیں پومپے کی روزمرہ زندگی اور خواتین کے استعمال کی معمولی اشیاء کے بارے میں پتہ لگتا ہے، کیونکہ وہ شہر کے باشندوں کی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے اس تباہی سے بچنے کی کوشش کی تھی. اس شہر کے قدیم آثار، اشیاء اور انسانی جسم کے باقیات سے جو کچھ معلوم ہو سکا اس کے مطابق یہ شہر آتش فشاں کی نظر ہو گیا تھا اور لوگ اونچائی سے آتے ہوئے گرم لابے کی زد میں آ گئے. آتش فشاں پہاڑ آگ اگلنے لگا تو ہر طرف سیاہ دھوئیں کے بادل چھا گئے اور آبادی کی اکثریت اس کی زد میں آ کر خاک ہو گئی. کئی انسانی جانیں زہریلے دھوئیں کے سبب ضائع ہوئیں اور ان کی لاشیں 1600 برس تک زیر زمین دبی رہیں. کہتے ہیں کہ سانحے کا ایک شاہد رومن لکھاری پلنی دی ینگر تھا جو وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا. اس نے کسی طرح ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر اپنی جان بچائی اور وہاں سے کھڑے ہو کر تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. اس کا چچا پلنی دی ایلڈر دیگر شہریوں کے ہمراہ موت سے ہمکنار ہو چکا تھا. 18ویں صدی میں پومپے کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور اس کھدائی کے نتیجے میں روم کے اس قصبے میں شاندار زندگی کا انکشاف ہوا. اس کھدائی کے بعد شہر کے بازار، غسل خانے، راستوں اور کھیلوں کے مقامات وغیرہ کا علم ہوا. رہائشی مکانات سے ماہرین نے اس کے طرز زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی. اس دریافت کے نتیجے میں قصبے کی سیاسی زندگی کے آثار بھی ملے ہیں. پومپئی کی گمشدہ معاشرت کی کڑیاں جوڑنے کے لیے دفن شدہ باقیات
اس وقت بھی تلاش کی جا رہی ہیں۔ اس قدیمی شہر کو یونیسکو کے عالمی ورثے میں سن 1997 میں شامل کیا گیا تھا۔ اس شہر کی دریافت شدہ علاقوں کو دیکھنے سالانہ قریب 25 لاکھ افراد جاتے ہیں۔ اس وقت بھی شہر کے مدفون اور تباہ شدہ حصوں کو بازیاب کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ حالیہ ایام میں شہر کے کمرے کو راکھ میں ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ غلاموں کو رکھنے کا ایک بڑا کمرہ دکھائی دیتا ہے۔ اطالوی وزیر ثقافت داریو فرانچیسکینی نے اس دریافت کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے معلوم ہو سکے گا کہ پومپئی کے شہری تباہی سے قبل کس انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ فرانچیسکینی کے مطابق یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ابھی تک قدیمی شہر کی معاشرتی رویوں کی کھوج کا عمل جاری ہے اور یہ اس کھوج میں آگے بڑھنے کا ایک دروازہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کمرے کی دریافت سے پومپئی میں غلاموں کی روزانہ کی زندگی کے بارے میں معلومات میسر ہوں گی۔ ماہرین نے جو کمرہ دریافت کیا ہے وہ تباہ شدہ شہر کے نواحی علاقے چوویٹا جولانا کے اس مقام کے قریب ہے جہاں رواں برس جنوری میں ایک پہلے سے دریافت شدہ ولا سے یادگاری اور آرائشی بھگی کی باقیات ملی تھی۔ یہ ایک بڑا کمرہ ہے جو کمرے کے علاوہ سامان ذخیرہ کرنے کا گودام بھی دکھائی دیتا ہے۔ دریافت ہونے والے کمرے کی ایک دیوار پر اونچی کھڑکی نصب ہے۔ یہ اس کمرے میں واحد کھڑکی ہے اور اس کی اندرونی دیواریں بھی نقش و نگار کے بغیر ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ غلاموں کا کمرہ ہے۔ پومپئی کے مکین کمروں کی سجاوٹ اور زیبائش کا خاص ذوق و شوق رکھتے تھے۔ دریافت شدہ کمرہ ایسی زیبائش کے بغیر ہے۔ اس کمرے میں 3 بیڈز کی باقیات بھی ملی ہیں جو لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ 2 بیڈز قریب 5 فٹ لمبے اور ایک بیڈ 4 فٹ لمبائی کا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کمرے میں جو غلام خاندان رہتا تھا ان کا امکانی طور پر ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کمرے میں رکھی الماری میں جو دھاتی اشیاء ملی ہیں وہ گھوڑوں کو پہنانے والی ہیں اور بگی کے پہیوں کو کنٹرول کرنے والا ایک ہینڈل بھی ملا ہے۔ اس کمرے میں ایک بڑا سا کنٹینر بھی پڑا ملا جو یقینی طور پر سامان ذخیرہ کرنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ غلام رکھنے والا کمرہ ایک بڑے گھر یا ولا کے احاطے کے پہلو میں ہے۔ یہ ولا بحر روم کے نواح میں ہے اور اسے سن 2017 میں دریافت کیا گیا تھا۔ اس ولا کو پومپئی کے مدفون شہر کی ایک اہم دریافت قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات سب سے پہلے 16ویں صدی میں دریافت ہوئے تھے اور پہلی کھدائی 1748 میں شروع ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس تباہی سے 2000 افراد ہلاک ہوئے جن میں سے 1500 کو اب تک دریافت کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شہر جدت پسند، خوشحال اور ساتھ ہی ساتھ سرکش و نافرمان لوگوں کا تھا۔ وہ فحاشی میں پڑے ہوئے تھے اور بے حیائی خدا کو پسند نہیں ہے۔ اب آپ کو ایسے اسلامی ملک کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں جسم فروشی جیسی بے حیائی کو قانونی سرپرستی حاصل ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس مذہب کے مطابق عورت اور مرد کے درمیان جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی ایک مقررہ طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے مطابق مرد اور عورت کے درمیان جسمانی تعلق سے قبل نکاح کی شرط رکھی گئی ہے اور اس نکاح کا بھی مکمل طریقہ کار شریعت میں بتایا گیا ہے۔ نکاح کے بغیر جسمانی تعلقات رکھنا اسلام میں شرعی طور پر قطعی ممنوع ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے سنسار کرنے کی سزا رکھی گئی ہے۔ اسلام کے اندر جسم فروشی کی گنجائش قطعی طور پر موجود نہیں ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کا واحد مسلم ملک جہاں جسم فروشی کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں ضلع تینگیل میں بنگلہ دیش کا قدیم ترین اور ملک کا دوسرا بڑا کبہ خانہ ہے جس کا نام کندا پرا ہے۔ برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ کبہ خانہ 200 سال پرانا ہے۔ اسے 2014 میں مسمار کر دیا گیا تھا، تاہم حال ہی میں مقامی NGOs کی مدد سے اسے دوبارہ قائم کر دیا گیا ہے۔ یہاں رہنے والی اکثر خواتین یہیں پیدا ہوئیں، یہیں پلی بڑھی اور وہ نہیں جانتی کہ اگر اسے ختم کر دیا جائے تو انہیں کہاں جانا ہے۔ کندا پرا کے حامیوں کا کہنا ہے کہ جسم فروشی بھی ایک کام ہے اور اس کبہ خانے کی خواتین کوئی اور کام کرنا بھی نہیں چاہتی۔ رپورٹ کے مطابق کبہ خانہ مسمار کیے جانے پر ان خواتین نے بذات خود بھی احتجاج کیا تھا۔ ان کے احتجاج کے بعد 2015 کے اوائل میں بنگلہ دیش کی نیشنل ویمنز لائرز ایسوسی ایشن ہائی کورٹ کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ کبہ خانے کو مسمار کر کے ان خواتین کو وہاں سے بے دخل کرنا غیر قانونی عمل ہے۔ اس کے بعد یہ جسم فروش خواتین فوری طور پر دوبارہ اس جگہ منتقل ہو گئیں اور اپنا دھندا شروع کر دیا۔ اب اس کبہ خانے کے گرد ایک دیوار بنا دی گئی ہے۔ اس محلے کی گلیاں انتہائی تنگ ہیں جن میں کھانے پینے کے سٹالز لگے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ چائے خانے ہیں۔ کندا پرا کی اس دیوار میں محصور آبادی کے اپنے ہی قوانین ہیں جو باقی پورے ملک سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کبہ خانے کے اندر خواتین انتہائی کمزور بھی ہیں، طاقتور بھی۔
یہاں عموماً 12 سے 14 سال کی عمر میں ہی لڑکیاں جسم فروشی پر لگا دی جاتی ہیں۔ یہ لڑکیاں انتہائی غریب خاندانوں سے آتی ہیں اور عموماً انسان اسمگلروں کی بے حسی انہیں یہاں تک پہنچاتی ہے۔ انہیں یہاں کسی طرح کی آزادی تو نہیں ہوتی، ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، یہ ایک میڈم کی ملکیت ہوتی ہے۔ انہیں پاس جانے یا رقم پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان لڑکیوں کو وہ رقم اس میڈم کو چکانی ہوتی ہے جو اس کے بدلے اس نے ادا کر رکھی ہوتی ہے۔ اس رقم کی بھرپائی میں عموماً 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لڑکیاں بھی آزاد جنسی ورکر بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کسی بھی گاہک کو انکار بھی کر سکتی ہیں اور رقم بھی اپنے پاس رکھ سکتی ہیں۔ اگر چاہیں تو قبا خانے سے جا بھی سکتی ہیں، مگر چونکہ قبا خانے کی بیرونی دنیا انہیں قبول نہیں کرتی، اس لیے یہ آزادی کے بعد بھی یہیں رہنے اور کمائی کر کے اپنے خاندان کی مالی معاونت کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ جو برائی کو نہیں جانتا وہ ایک نہ ایک دن برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے برائی سے بچنے کے لیے برائی کو برا جاننا ضروری ہے اور برائی کی طرف لے جانے والے اسباب کی نشاندہی بھی لازمی امر ہے تاکہ ایک مسلمان برائی کے ارتکاب سے محفوظ رہ سکے۔ مغربی معاشرے کا مادر پدر آزاد ذہنیت کی بنا پر جو حال ہو رہا ہے اور مادی ترقیوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت سے حیوانیت کے سمت بڑھنے کا سفر جاری و ساری ہے، اس کے برے اثرات اسلامی معاشرے پر بھی پڑ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان غیر مسلموں کی ایجاد کردہ گناہوں سے بھرپور رسم و رواج اور تہواروں کی غلاظت میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ان غیر اسلامی طور طریقوں میں سے ایک آج کے دور میں محبت کے نام پر ویلنٹائن ڈے منانا ہے۔ اس تہوار کا آغاز مغربی ممالک سے ہوا جہاں غیر مسلم مادر پدر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی و عریانی و جنسی بے راہروی کو وہاں ہر طرح کا قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اور اس تہوار کے منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بے پردگی و بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کا لین دین سے لے کر فحاشی و عریانی کے ہر مظاہرے کا جتنا ہو سکے کھلے عام یا چوری چھپ کے ارتکاب کیا جاتا ہے۔ شراب کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں نوجوان اس دن کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک و آلودہ کرتے ہیں۔ بدنگاہی، بے پردگی، فحاشی، عریانی، غیر محرم لڑکے لڑکیوں کا ملاپ، فحش ہنسی مذاق اور پھر اس ناجائز تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے بڑھ کر بدکاری تک کی نوبت جیسی برائیاں اس دن کے منانے کے نتائج ہیں۔ دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت تاتار ہوتی ہے۔ اس دن رقص و موسیقی، میخوری اور بدکاری کے ریکارڈ توڑے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا سرعام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر محرم کے ساتھ دوستی کا ناطہ جوڑا جائے، بلکہ اسلام نے ہمیشہ حیا و پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، اے نبی، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ حکم ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، اے نبی، اپنی ازواج، اپنی بنات اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں اور اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو، پس وہ تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، تمہارے لیے پاک دامن عورتیں اس وقت حلال ہیں جب ان کے تم مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو۔ اور سورہ نساء میں مومن عورتوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن عورتیں پاک دامن رہتی ہیں، نہ شہوت پرست ہوتی ہیں، نہ خفیہ دوست بنانے والی۔ اور حدیث پاک میں ہے، ہاتھ کا زنا نامحرم کو پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا حرام کی طرف چل کر جانا ہے، اور منہ کا زنا بوسہ لینا ہے۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کا گرز گھونپ دیا جائے تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اور شراب نوشی کے بارے میں حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت کی قسم، جو میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اسے اتنی ہی جہنمیوں کی پیپ پلاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی۔ ترمذی۔ زنا کے بارے میں قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
نیز آج کا نوجوان یاد رکھے کہ اگر وہ آج ہنس ہنس کر گناہ کرے گا تو کل اس کی اولاد گناہوں کی نحوست کا شکار ہوگی۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی مصنوعی محبت کے جذبے میں یہ دن منائیں اور ویلنٹائن کارڈ، سرخ غبارہ، چاکلیٹ، مصنوعی دل اور سرخ پھول لے کر بے حیائی و بے پردگی کے میل ملاپ تک تمام فحاشی اور ریانی کو بخوشی قبول کریں۔ یہ محبت کا مذاق ہے۔ محبت تو ایک پاکیزہ انسانی جذبہ ہے جو بندہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اہل مغرب نے اس کو اپنی خواہشات نفسانی کے حصول میں بدنام کیا۔ ایسی دنیاوی محبت و دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ گہرے دوست اس قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق محبت و دوستی کرنے والے قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں گے، کیونکہ اسلام میں قانون یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اور اگر کسی سے بغض رکھا جائے تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، لیکن ایسی محبت نہیں جو ہوس پرستی میں رنگی ہو، بلکہ خالص اللہ کے لیے محبت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ بندہ مومن کی محبت سطحی نہیں ہوتی۔ اسلام ویلنٹائن ڈے منانے کی اجازت بالکل نہیں دیتا، اور ساتھ ساتھ دین اسلام نے غیر مسلموں کی مشابہت اور ان کے طور طریقوں سے بچنے کا درس بھی دیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، جس نے غیر مسلموں کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ اسلام میں ویلنٹائن ڈے کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کی بھرپور مذمت بھی کی ہے۔ یہ تہوار غیروں کا ہے۔ اس تہوار کے ذریعے وہ فحاشی اور عریانی کو پھیلاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس تہوار کو منانا صحیح نہیں ہے۔ ہر مذہب کے اندر اپنے اپنے تہوار ہوتے ہیں، جبکہ اسلام میں دو تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کے تہوار میں نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم کی سچی محبت کے ساتھ خاتمہ نصیب کرے اور تمام بے رہ روی کا شکار نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ بے حیائی اور فسق و فجور والی زندگی سے توبہ کر کے شریعت کے احکامات کی پابندی اور پاکیزہ اسلامی زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں بھی ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ،
हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे। हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है। उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है। तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे। हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाए। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।